अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज प्लस। इस चैनल में आपको सुनने को मिलेंगी बहुत ही खौफनाक और दिलचस्प कहानियाँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सुनते हैं दो दोस्तों की कहानी जो किसी जगह पर जिन्नात का वजूद साबित करने के लिए झूठी वीडियोस बनाते हैं। फिर एक दिन हकीकत में उनका जिन्नात से सामना हो गया। कमाल कर दिया भाई तुमने तो, वलीद ने फरीद को अपनी कैबिन में आते देखकर कहा। तुम्हारी पैरानॉर्मल कहानियों ने तो हमारे चैनल की टीआरपी को 4 चांद लगा दिए हैं, वलीद साहब ने मजीद कहा। तो फिर सर अगर एग्रीमेंट का भी कुछ देख लें तो, अगर कुछ हो सकता है। फरीद ने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया। वलीद साहब ने कहा, अरे वो तुम फिक्र ना करो, वो भी हो जाएगा, बस तुम कहानियां लाते रहा करो। फरीद ने कहा, वैसे पिछली दफा एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा ही लग गए थे। हाँ तो अकाउंट से पेमेंट ले लो इसकी। वैसे पिछली कहानी थी बहुत कमाल। तुमने खुद फ्रंट फ्लोर से नीचे गिरकर बेहोश होने की एक्टिंग की थी। क्या कमाल की एक्टिंग की थी तुमने, कैसे कर लेते हो ये सब? वलीद साहब ने फरीद से पूछा। फरीद ने कहा, अरे बस सब हो जाता है। अच्छा ये बताएं अगली लोकेशन कौन सी है? भाई वो तो तुम खुद सोचो, अभी मैं जल्दी में हूँ। जब कुछ सोच लो तो मुझे बाद में बता देना, इससे मुतल्लिक हम बात कर लेंगे। ये कहते हुए वलीद साहब अपने कैबिन में फरीद को छोड़कर बाहर चले गए। फरीद 25 साला शख्स था जो एक निजी टीवी पर काम करता था। वो एक प्रोग्राम करता था जिसके लिए अलग अलग लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ती थी और फिर वहां जाकर किसी जाली भूत, चुड़ैल या जिन वगैरह की मौजूदगी को जाहिर करना होता था। इस चीज का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता था। मिसाल के तौर पर जैसे मिट्टी के अंदर एक पाइप छुपाकर दूसरी तरफ से प्रेशर देता, जिससे मिट्टी उड़ती और लोगों को लगता कि जैसे यहाँ वाकई कोई भूत प्रेत का साया है। मगर वो ये सब इस कदर सफाई से करता कि देखने वालों को यकीन हो जाता। इसके साथ 3 और भी लोग होते थे जो इसकी मदद करते थे। तुम्हारा ये प्रोग्राम भी हिट हो गया भाई, मुबारक हो, कायनात ने फरीद को चाय देते हुए कहा। फरीद ने कहा, हाँ भाई बस अल्लाह का करम है। कायनात ने इसे तंबिया की कि हाँ तो इसी खुदा का वास्ता है तुम सुधर जाओ। समझा समझा कर थक गई हूँ, ऐसे उलट पुलट काम ना किया करो। कभी किसी दिन असली जिन या भूत से पाला पड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फरीद ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये लोगों के दिलों का डर है जिससे हम फायदा उठाते हैं। फरीद भाई इस दफा हम कौन सी लोकेशन पे जाएंगे? अली ने पूछा। फरीद बोला, अरे अली भाई यही सोच रहा हूँ कब से कि हम खाली और वीरान लोकेशंस पर तो बहुत गए हैं, इस बार कुछ अलग किया जाए। फरीद ने कुछ सोचते हुए बोला। जैसे? अली ने फिर पूछा। जैसे हम इस बार ऐसी लोकेशन पे जाएंगे कि आगे जहाँ पे पहले से लोग मौजूद हों और हम इन्हें एहसास दिलाएंगे कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ जिन्नात का साया है और हम इन्हें ये एहसास मुसलसल दिलाते रहेंगे और साथ में इनको लेके शूट करेंगे। फरीद ने तफसील बताई। तो अली ने पूछा, भाई इतना बड़ा ड्रामा हम कैसे करेंगे? बस एक आध छोटा मोटा जादू दिखाकर फिर इनसे घर का मुआयना करने के बहाने जब वो कायल हो जाएंगे तो आराम से अपना काम करेंगे। फरीद ने मजीद बताते हुए अली से कहा, वाह भाई कमाल का आइडिया है, ऐसा शायद ही पहले किसी ने किया हो, पर हम जाएंगे कहाँ? अली ने फिर सवाल किया। शहर में तो मुमकिन नहीं, हम किसी ऐसे इलाके में जाएंगे जहाँ पर लोग ऐसी बातों पर जल्द यकीन कर लेते हों। सब प्लानिंग करने के बाद फरीद और इसकी टीम वलीद के पास पहुंची। इन सब को तफसील से आगाह किया। वलीद ने सोचते हुए कुछ कहा कि लोकेशन पर बहुत से लोग होंगे, तुम्हें बहुत ध्यान से काम करना होगा क्योंकि तुम्हारी जरा सी भी गलती हमारे चैनल का नाम खराब कर सकती है।
فرید نے کافی پراعتماد لہجے میں جی سر کہا اور بتایا کہ 2 دن بعد انہوں نے جو لوکیشن سیٹ کی ہے اس لوکیشن کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ لوکیشن کافی دور دراز کوئی پہاڑی علاقے کے قریب تھی۔ ولید صاحب نے انہیں گڈ لک کہا۔ مقررہ دن ان چاروں نے اپنا سامان گاڑی میں لوڈ کیا اور نواب شاہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ رک کر انہوں نے ناشتہ کیا اور نواب شاہ پہنچ گئے۔ یہاں پر تھوڑا رکے اور دوپہر کا کھانا بھی یہیں کھایا، اور تھوڑا رک کر آرام کرنے کے بعد یہ لوگ مہران ہائی وے سے اس علاقے یا بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دل میں کچھ گرم جوشی بھی تھی اور خوف بھی تھا۔ خوف جنات کا نہیں بلکہ یہ ان کے ڈرامے کا تھا کہ اگر پکڑا گیا تو بہت برا ہوگا۔ علی گاڑی بہت تیزی سے چلا رہا تھا۔ وہ لوگ جلد از جلد اس علاقے میں پہنچنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے ایک پرانا سا بورڈ دیکھا جس پر اس علاقے کا نام لکھا تھا جس علاقے میں وہ پہنچنا چاہتے تھے، اور وہ علاقہ ان سے 2 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ اب وہ کچے راستے کی طرف آ چکے تھے۔ راستے کے دونوں طرف جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور یہاں سے آگے کا راستہ بہت خراب تھا۔ علی گاڑی کو بہت مہارت سے چلا رہا تھا۔ وہ لوگ کچھ دور آگے پہنچ گئے تو ان لوگوں کو کچھ مکانات نظر آئے۔ وہاں پہنچے تو ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں گنتی کے کچھ مکان تھے جو کہ گارے مٹی کے بنے ہوئے تھے اور باہر سے ان کے اوپر چونا لگایا گیا تھا۔ وہاں ایک مسجد اور ایک مدرسہ تھے جو کہ دونوں آس پاس تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کو اب تک اس بستی میں ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ فرید نے علی سے کہا گاڑی کو ایک جگہ پر لگا دو۔ پھر علی اور فرید مسجد کی طرف بڑھے، مگر مسجد میں کوئی بھی نہ تھا، مگر انتظام دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ مسجد آباد ہے۔ اچانک سے علی کو کچھ آوازیں آئیں جو کہ مدرسے کی طرف سے آ رہی تھیں۔ وہ دونوں وہاں بڑھے تو دیکھا وہاں پر بچے قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور بزرگ انہیں پڑھا رہے تھے۔ وہ دونوں اندر پہنچے۔ مولوی صاحب نے بچوں کو کہا کہ وہ سبق یاد کریں۔ مولوی صاحب ہماری طرف بڑھے، سلام دعا کے بعد ہم سے ہمارے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ ہم نے بتایا کہ ہم لوگ ایک ٹی وی چینل کی جانب سے آئے ہیں اور جنوں بھوتوں وغیرہ پر فلمیں بناتے ہیں۔ تو بزرگ صاحب بولے تو یہاں پر آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ تو فرید نے بڑے اعتماد سے بولا کہ ریسرچ، یعنی ہماری تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہاں پر جنات وغیرہ ہیں۔ ہم بس ان کی موجودگی ظاہر کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا بس 1 دن کا کام ہے۔ بزرگ نے علی اور فرید کو غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے بھائی ہم سادہ لوگ ہیں اور اتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ہم نے تو آج تک ایسا کچھ محسوس نہیں کیا۔ فرید نے بولا جناب ہو سکتا ہے ہمارا وہم ہو، پر ایک بار دیکھنا ضروری ہے۔ بزرگ نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر لی۔ فرید نے خوش ہوتے ہوئے بزرگ سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہاں پر ہمارے رکنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہاں پر تو کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ لوگ اس مدرسے میں رکنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں۔ اس مدرسے میں رہنے کا پورا انتظام موجود ہے۔ آپ لوگ اپنا سامان لے آئیں، میں تب تک بچوں کو چھٹی دے دیتا ہوں۔ علی اور فرید بہت خوش تھے کیونکہ ایک تو وہ بزرگ بہت جلدی مان گئے تھے اور دوسرا ان کو کچھ ثابت بھی نہیں کروانا پڑا تھا۔ فرید مسجد کو غور سے دیکھ رہا تھا جبکہ علی گاڑی میں سے 2 بندوں کی مدد سے سامان نکلوا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد علی نے کہا کہ چلیں بھائی، تو فرید بولا کہ صبر، بچے نکل جائیں پھر ہم جاتے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی، جب بچے باہر نہ آئے تو فرید کو تشویش ہونے لگی کہ کہیں وہ بزرگ بھول تو نہیں گئے، تو وہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ مسجد کے صحن میں آگے جا رہا تھا کہ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ فرید نے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ تھے۔ ارے آپ لوگ مدرسے گئے نہیں؟ بزرگ نے کہا۔ فرید نے کہا کہ ہم لوگ بچوں کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بزرگ نے فرید کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا کہ بچے تو کب کے جا چکے ہیں۔ پھر فرید نے سب کو اشارہ کیا اور سب مدرسے کے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے کے اندر دریاں بچھی ہوئی تھیں
اور روشنی کے لیے دیے جلائے گئے تھے۔ سونے کے لیے چادر اور تکیوں کا انتظام پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ فرید دل میں سوچتے ہوئے یہ کب اور کس نے رکھے؟ خیر، اس نے زیادہ نہ سوچتے ہوئے ان چاروں نے اگلے دن کی تیاریاں شروع کر دیں۔ فرید کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہم اس مسجد کو ہی اپنی لوکیشن بنا لیں۔ سب نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اور ان چاروں نے اس مسجد میں خفیہ کیمرے لگانا شروع کر دیے اور یہ سوچا کہ صبح جب مولوی صاحب آئیں گے یہ سب مل کر ان سے کہیں گے کہ انہوں نے یہاں پر کچھ غیر مرئی طاقتوں کو محسوس کیا ہے، تو ہم سب اسی جگہ کام کریں گے اور ساتھ میں مولوی صاحب کو بھی شوٹنگ میں شامل کر لیں گے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کے دروازوں پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا، سامنے ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی اور اس کے اوپر کپڑا تھا، اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے آپ لوگوں کے لیے کھانا بھجوایا ہے۔ ان لوگوں نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو ان لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بے انتہا قسم کے کھانے پکے ہوئے تھے اور ساتھ میں مٹھائی بھی تھی۔ ان لوگوں نے خوشی سے وہ کھانا کھایا۔ اس وقت کافی رات ہو چکی تھی تو انہوں نے سارے دیے گل کر دیے۔ باہر بستی میں مکمل طور پر سناٹا تھا اور یہ چاروں اپنی جگہ پر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ فرید کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اور اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن جلدی اٹھنے کے خیال سے اس نے سونے کی کوشش کی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکہ تیز تو نہیں تھا لیکن اس قدر خاموشی میں چھوٹے سے دھماکے کی آواز بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ علی اور فرید دونوں اٹھ گئے۔ کیا تم نے کوئی آواز سنی؟ ہاں میں نے بھی سنی۔ تو یہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر کس چیز کا دھماکہ ہوا ہے یہ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ باہر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ جہاں پر کیمرہ نصب کیا تھا اس میں سے دھواں نکل رہا تھا اور وہ تباہ ہو چکا تھا۔ تو فرید نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی نے کہا کہ صبح ہوتے ہی یہاں دوسرا کیمرہ لگا دیں گے۔ یہ دونوں مدرسے کا جائزہ لیتے ہوئے دوبارہ آ کر سو گئے۔ ابھی پھر کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ فرید نے علی کو اٹھاتے ہوئے ابھی آواز دینا چاہی تھی کہ علی نے فرید کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ آواز لکڑی کے ایک پارٹیشن کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ فرید اور علی نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور وہاں دیکھا تو ان دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں ایک نور تھا جس میں سے آوازیں آ رہی تھی، شاید بہت سے بچے جیسے پڑھ رہے ہوں۔ فرید نے علی سے بولا جاؤ کیمرہ لے آؤ، اس سے اچھی فوٹیج شاید کسی نے بنائی ہو۔ فرید نے کیمرہ دیکھا تو وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ بہت کوشش کی مگر وہ نہ چلا۔ فرید نے موبائل نکالا مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، موبائل میں ذرا بھی بیٹری باقی نہ تھی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ رات کو سونے سے پہلے اس کی بیٹری فل تھی۔ اب کیا موت پڑ گئی تھی اسے؟ خیر علی نے اپنے موبائل سے ویڈیو بنائی۔ فرید بہت خوش تھا کیونکہ پہلی بار ان کو اوریجنل کانٹینٹ ملا تھا۔ پھر وہ دونوں یہ ویڈیو بنانے کے بعد آ کر سو گئے۔ ان دونوں نے سوچا کہ وہ صبح کو نکل جائیں گے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے کیونکہ اس نے نور کو کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ ابھی یہ دونوں سوئے ہی تھے کہ مسجد کے ہال سے پانی کے استعمال کی آواز آئی۔ یہ دونوں مسجد کے ہال میں پہنچے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ 15 سے 20 بچے اور ایک لمبے قد کا مولوی صفے باندھے کھڑے ہوئے تھے اور یہ سب کے سب نور میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کے بدن سے اس قدر روشنی نکل رہی تھی کہ ہر طرف نور ہی نور کا عالم تھا۔ میں نے اور علی نے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا۔ ہم دوبارہ سے اپنی کمرے کی طرف دوڑے اور سر سے پاؤں تک چادر تان لی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ سایہ میری طرف بڑھ رہا ہو۔ میری تھر تھراہٹ کپ کپی میں اختیار ہو چکی تھی۔ وہ سایہ میرے جسم کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس سائے نے میری چادر کھینچ لی۔ وہ ایک بچہ تھا، بہت پیارا بچہ، نور میں لپٹا ہوا۔ اس کے روشن چہرے پر کالی آنکھیں تھیں اور امامے کے پیچھے سے لہراتے ہوئے اس کے بال۔ اس نے چادر کھینچ کر مجھ سے کہا آئیے ذکر خدا میں شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ۔
میرا یہ سننا تھا اور مجھے ہوش نہ رہا۔ صبح آنکھ کھلی، وہ بزرگ خود ناشتہ لے کر آئے۔ ہم نے ناشتہ کیا اور میں نے علی سے کہا کہ بوریا بسترا اٹھاؤ اور یہاں سے چلو۔ پر ہوا کیا ہے؟ ہمارے شوٹ کا کیا ہوگا؟ علی نے کہا۔ پھر میں نے اسے رات والی ساری بات بتائی تو وہ بھی گھبرا گیا۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہ بزرگ آ گئے اور میری طرف معنی خیز آنکھوں سے دیکھا اور بولے کہ جس کام سے آئے تھے وہ کام شروع نہیں کریں گے کیا؟ میں نے کہا وہ اچانک ہمیں کوئی کام یاد آ گیا ہے جسے کرنے کے بعد ہم دوبارہ یہاں آئیں گے۔ انہوں نے کہا بہت بہتر، اور چلے گئے۔ یہاں پر ہم نے جتنے بھی کیمرے نصب کیے تھے ہم نے وہ سب نکال لیے اور ہم بزرگ کو خدا حافظ کہہ کر نکل آئے۔ ہم نواب شاہ پہنچے تو ہماری جان میں جان آئی۔ ہم وہاں رک کر ایک ہوٹل میں چائے پینے لگے۔ ابھی بات ہی کر رہے تھے تو ایک ویٹر آیا۔ وہ بولا، کراچی کے ہو کیا یہاں گھومنے آئے تھے؟ فرید نے اس کی بات سنی تو جواب دیا، نہیں بھائی، یہاں سے آگے ایک وادی ہے، وہاں پر گئے تھے۔ وہ ہنسا اور بولا، بھائی وہاں کیا ہے؟ خالی میدان، نہ بستی نہ آبادی، وہاں تو ایسا گھومنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے جب یہ سنا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم اللہ اللہ کر کے کراچی پہنچے۔ 2 دن تک تو کسی کی ایسی حالت نہ تھی کہ کچھ کام کرے۔ 2 دن کے بعد علی میرے پاس آیا اور بولا کہ بھائی ہم نے جو کیمرے لگائے تھے ان میں کچھ نہ کچھ تو ریکارڈ ہوا ہوگا۔ میں نے کہا شاید۔ پھر ہم نے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر کے دیکھا۔ اس میں جو دیکھا وہ ہمارے چینل کی TRP بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ اس میں بہت سے نورانی بچے تھے جو ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ پھر وہ پڑھنے بیٹھ گئے۔ بہت سے معاملات ریکارڈ ہوئے تھے۔ آخر میں جو دیکھا وہ ہماری سمجھ سے بالا تر تھا۔ کیمرے میں وہی بزرگ تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم جنات ہیں، ہمارا ثبوت لوگوں کو دکھانا بہت مشکل ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ ہم فوراً دفتر پہنچے۔ ولید صاحب نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ ہم نے کہا سر آج ہم جو ویڈیو لائے ہیں وہ آپ کے چینل کو ملک کا سب سے بڑا چینل بنا دے گی۔ ہم نے ویڈیو چلائی لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس ویڈیو میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ مکمل طور پر بلینک تھی۔ ہم نے تینوں کیمرے چیک کیے لیکن وہاں پر ایک بھی فوٹیج نہیں تھی۔ علی کا موبائل دیکھا کیونکہ اس میں ریکارڈنگ تھی، مگر وہ بھی خالی تھا۔ ولید صاحب بولے، یہ کیا؟ ہم نے لاکھ قسمیں کھائیں، پوری تفصیل بتائی، مگر انہوں نے یقین نہیں کیا۔ ہم الٹے قدموں سے واپس پلٹے تو بزرگ کی وہ بات یاد آ گئی، ہمارا ثبوت لوگوں کو دکھانا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جنات کی کہانیاں سنانے والوں کا یقین نہیں کرتے۔